अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहा हूं, आप उसे कह सकते हैं कि इस वक्त साइफर वाला जो मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या ओथ ऑफ ऑफिस की खिलाफ वर्जी हो, उस सिलसिले में तहरीक इंसाफ जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन साइफर से भी एक बड़ा स्कैंडल जो है जल्द मंजर आम पर आने वाला है, जिससे जो सदर आरिफ अलवी हैं उनके लिए ना सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, बल्कि ज़ाहिर है कि अब उनकी टर्म ख़त्म होने वाली है। तो जब सदारत के ओहदे से वो सुबकदोश होंगे तो उनको कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसका ताल्लुक यकीनी तौर पर कल से जो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स इसके ऊपर बात हो रही है कि जो सदर आरिफ अलवी ने ये दावा किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरामीम की गई थी और पार्लियामेंट ने वो तरामीम की मंजूरी दी थी, उस हवाले से उन्होंने जो बिल की मंजूरी नहीं दी, यानी कि वो कानून नहीं बने। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने अमले से कहा था कि इसको वापस भेज दिया जाए, लेकिन बकौल सदर आरिफ अलवी के कि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया और फिर उन्होंने माजरत की उन लोगों से जो मुस्तकबिल में इन दोनों कवानीन और ख़ास करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसकी वजह से मुस्तकबिल में उनको कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। अब आज इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई कि लोगों ने कल ये सवाल किए कि अगर सदर आरिफ अलवी के अपने स्टाफ ने उनकी हुक्म अदूली की, तो आखिर उन्होंने जो मुतलका हुकाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आज सदर आरिफ अलवी ने कम अज़ कम ये किया कि जो उनके सेक्रेटरी थे उनको उनके ओहदे से हटा दिया है और रिमूव कर दिया, और उसका ताल्लुक उन्होंने यही कहा है कि जो सारा ये कंट्रोवर्सी है उससे जुड़ा हुआ है। अब इस सिलसिले में साइफर वाले मामले और ये क्यों उससे भी बड़ा स्कैंडल है, इस पर बाद में आऊँगा। एक लिहाज से मैंने कोशिश की कि कुछ इस सारे जो मामलात को जानते हैं, जो रूल्स ऑफ बिज़नेस को जानते हैं, कि आखिर कानूनी तौर पर किसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त है। क्या सदर आरिफ अलवी ये बात ठीक कह रहे हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, ये जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। तो इस सिलसिले में दो तीन अहम जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जो आला ओहदों पर फाइज रहे हैं, जो पाकिस्तान के तमाम जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उनसे मेरी बात हुई और उनमें से एक फवाद हसन फवाद थे। और उनसे जब मैंने पूछा, ये जानने की कोशिश की कि उनकी इस हवाले से क्या टेक है, तो दो तीन चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, जो यकीनी तौर पर जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर हर शख्स जो है वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सदर पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ ऐसे उनकी जिम्मेदारियां होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू फवाद हसन फवाद, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की बात है, तो वहाँ पर अगर एक प्राइम मिनिस्टर की एक आइनी जिम्मेदारी है और किसी दस्तावेज़ पर या उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजनी है या कुछ और करना है जो उनकी आइनी जिम्मेदारी है, तो वो जो उनकी अथॉरिटी है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, उनकी जगह पर कोई और दस्तखत नहीं कर सकता। वो प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो उसको अपने दस्तखतों के साथ जो भी एडवाइस है वो उसे भेजना होगी। इनफैक्ट जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो इख्तियारात हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी 2017 में। एक मामला उनके सामने आया जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के। तो जो कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश किया जाता है, ये हुकूमत की एक आइनी जिम्मेदारी है, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जब दस्तखतों का मामला आया तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे, तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने की बात की। तो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, फवाद हसन फवाद थे और बाकी जो रूल्स ऑफ बिज़नेस को जानते थे, उन्होंने उनको ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर मनी बिल का ले होना ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है, और ये आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही निभा सकता है। यानी कि जो बजट डॉक्यूमेंट होगा उस पर दस्तखत जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के होंगे, और वो बात उन्होंने अंडरस्टैंड की और उसके बाद उन्होंने उस पर दस्तखत किए। इसी तरह से जो सदर पाकिस्तान है उनकी आइनी जिम्मेदारियां हैं कुछ, मसलन एक तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि और पार्लियामेंट का हिस्सा होने के वजह से ये जो जब कोई भी कानून या आइनी तरमीम जो भी अगर पास होती है तो सदर के पास जब जाती है
تو اس کے پاس ظاہر ہے کہ اختیار ہے. پہلا تو اختیار ان کے پاس یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی قانون جاتا ہے یا بل جاتا ہے جسے پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے تو 10 دن کا ان کے پاس ٹائم ہے کہ 10 دن کے اندر یا تو اس پر دستخط کر دیں یعنی کہ اس کی منظوری دے دیں. لیکن اگر اس پر وہ دستخط نہیں کرتے تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بل کو واپس بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ کو ود سرٹن آبزرویشن. انفیکٹ اگر بہت سے لوگوں نے یہ پوائنٹ مس بھی کیا، اگر آپ آئین کا آرٹیکل 75 دیکھیں جس کا سیکشن 1 ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب کوئی بھی بل پارلیمنٹ منظور کرتی ہے تو اسے منظوری کے لیے وہ صدر کے پاس بھیجتی ہے، اور صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہے کہ یا تو وہ اس کی منظوری دے دے یا اگر اس کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو ایک میسج بھیجے. میں سینڈ اے میسج. یہاں پہ ورڈ پیغام کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور اس کو جو صدر پاکستان ہے وہ کوئی حکم نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے کہ پیغام، اور اس میں ورڈ ریکویسٹ کا بھی استعمال کیا گیا کہ اگر تو صدر پاکستان کو کسی مجوزہ بل کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ایک پیغام جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیجے گا اور اس میں اپنا جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گا، اور اگر اس کے بعد پارلیمنٹ کا جو مشترکہ جو اجلاس بلا کے اگر اس کو پاس کر لیا جاتا ہے تو دوبارہ بل پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا، اور اگر 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ اس پر دستخط نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹکلی قانون تصور ہوگا. اب اس سارے معاملے کے اندر ایک جو سب سے بڑا ایک قانونی نقطہ ہے کہ جو آئین بنانے والے تھے شاید ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ملک کا صدر اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اپنے جو آفس ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور لیکن یہ سچویشن آ گئی تو اسی لیے انہوں نے یہ جو تیسری پروویژن ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ فرض کریں کہ اگر صدر پاکستان جو ہے وہ جب پہلی دفعہ بل بھیجا جاتا ہے اسے اسینٹ کے لیے، وہ اس کو منظور بھی نہیں کرتا اور اس کو 10 دنوں کے اندر واپس بھی نہیں بھیجتا، تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ جو لا منسٹری کا ورژن ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 دنوں کے اندر ان کو موصول ہی نہیں ہوا کوئی کمیونیکیشن فرام دا پریزیڈنٹ ہاؤس، سو دس مینس کہ ان کے خیال میں آٹومیٹکلی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اب وہ باقاعدہ طور پر قوانین بن گئے ہیں. حالانکہ آئین اس حوالے سے خاموش ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 75 کی شق جو 2 ہے اس میں باقاعدہ طور پر درج ہے کہ اگر مشترکہ پارلیمنٹ وہی قانون پاس کر لیتی ہے جس پر صدر پاکستان اعتراض کرتے ہیں تو 10 دن کے اندر اگر اس کے بعد بھی وہ دستخط نہیں کرتے تو وہ ڈیمڈ ایز اس کو اپروو ہی سمجھا جائے گا. لیکن جو سیکشن 1 ہے 75 کی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں پر جو بڑا بلنڈر جو ہے وہ صدر پاکستان صدر عارف الوی نے کیا، لیکن جو وزارت قانون ہے انہوں نے بھی جلد بازی کی جو اس کو نوٹیفائی کیا، کیونکہ یہ آئین اس حوالے سے واضح نہیں ہے. لیکن جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ان کے خیال میں جو اوریجنل سن ہے، جو بڑا گناہ ہے، وہ صدر عارف الوی کا ہے. مطلب یہ ہے کہ، اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جس طرح انہوں نے 13 جو قوانین ہیں ان پر ان کو اعتراضات تھے، انہوں نے باقاعدہ ود آبزرویشن وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجے، تو آخر ایسی کیا قباحت تھی کہ یہ جو قوانین تھے، یہ جو بل تھے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ، انہوں نے صدر پاکستان نے اسی پروسیس سے ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جو رولز آف بزنس ہیں وہ بڑے واضح ہیں، کیونکہ یہ کوئی راجواڑہ نہیں ہے کہ آپ صدر پاکستان ہیں یا پرائم منسٹر ہیں تو زبانی تو وہ کہہ نہیں سکتے اپنے سیکرٹری کو کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، اس پہ مجھے اعتراض ہے. ہر چیز جو ہے وہ ان رائٹنگ ہوتی ہے، اور اگین جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ان کی ایک آئینی ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی، تو آئینی جو ذمہ داری ہے وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر نہیں سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو یا کسی اور کو ڈائریکٹ کیا ہو اور انہوں نے اپنی یہاں پہ مرضی چلانے کی کوشش کی ہو. تو یہاں پر جو میری مختلف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے کلیئرلی جو ایک وائلیٹ کیا ہے جو اپنا ان کا اوتھ ہے، اور ہی از لائبل ٹو بی امپیچڈ، اور اس میں جو میسج انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جو صدر پاکستان کا آفس ہے یا پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ کس طریقے سے پاس ہوتے ہیں،
تو اس کے اندر جو ابھی تک کی جو میں معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان نے اس حوالے سے کوئی ان کی کانورسیشن بھی اپنے سٹاف کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے جب یہ جو دونوں جو مجوزہ قوانین ہیں جب ان کے سامنے آئے، جب ان سے انہوں نے ان کی رائے مانگی تو کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال ان جو مجوزہ قوانین ہیں ان کو رہنے دیں، اور کوئی ڈائریکشن انہوں نے واضح طور پر جاری نہیں کی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب 10 دن کا پیریڈ لیپس ہوا، جب لا منسٹری کو کمیونیکیشن نہیں ملی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے سے تصور کر لیا کہ جی اب یہ باقاعدہ طور پر قوانین بن گئے. یہاں پر وزارت قانون کی نالائکی ہے. جو سیکرٹری ہیں پریزیڈنٹ کے، ان سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے یہ جو بھیجا گیا ہے، تو اگر پریزیڈنٹ نے اس پر دستخط نہیں کیے تو کم از کم کیونکہ یہ ڈیڈ لائن ایکسپائر ہو رہی ہے 10 دن والی، تو کم از کم ان کے ساتھ پوچھ کر یہ چیز بتائیں کہ وہ اگلا لاہ عمل ان کا کیا ہے. اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو عین ممکن تھا کہ اگر پرائم منسٹر یا لا منسٹری سے کوئی بھی جو اہلکار ہے وہ پریزیڈنٹ سے مل کر کچھ کلیئرٹی لینے کی کوشش کرتا. یہاں پر وزارت قانون کی بھی ایک نالائکی ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں پرو ایکٹیولی اپنا جو رول ہے وہ پلے نہیں کیا. اب جو سٹوری کا ایک اہم سب سے جو حصہ ہے، یہ چیز اب اسٹیبلش ہو رہی ہے. دو کہ میں ایک چیز ضرور آپ کو بتا دوں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور خاص کر کے پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، یقینی طور پر اس کے پاکستان کی جو سیاست ہے، جمہوریت ہے، اس پر فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. ایون جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے وائلیٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور اس پر مجھے کلیئرلی اعتراض ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے اسے اپروو کیا، اور عارف الوی کے پاس ایک موقع تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پر وہ اگر سمجھتے تھے کہ یہ دونوں جو مجوزہ قوانین ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے مطابقت نہیں رکھتے، تو اس پر وہ باقاعدہ طور پر ایک تھرو پراپر چینل اس پر اعتراض اٹھا سکتے تھے اور اس عمل کو روک سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں پر ان کی جو بدنیتی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کے خیال میں یہ سائفر سے بڑا، یہ سائفر کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ 2 ہے. جب سائفر والا معاملہ بھی آیا کہ ایک جو ڈیلی یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، پاکستان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ اس طرح کے سفارتی مراسلے بھیجتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی سخت باتیں بھی ہوتی ہیں اور روٹین کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو پبلک کیا جائے. ایک تو اس کو جو سائفر والا معاملہ تھا عمران خان کا جو بھی اس وقت ٹسل تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن انہوں نے ایک سفارتی مراسلے کو استعمال کرنے کی کوشش کی فار پولیٹیکل پرپزز. اور اگر آپ اوتھ آف آفس پڑھیں پرائم منسٹر کا، تو اس میں بڑا واضح ہے کہ ایک جو پرائم منسٹر ہے اس کے نالج میں ایز پرائم منسٹر کوئی بھی ان کو انفارمیشن ان کے سامنے آتی ہے یا ان کے سامنے کوئی بھی معلومات لائی جاتی ہے، تو اس کو وہ اپنے پرسنل ذاتی مفاد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو سائفر تھا، جو مراسلہ تھا، ہمارے سفیر نے امریکہ میں جو تھے انہوں نے لکھا، وہ ایز پرائم منسٹر ہمارے ساتھ تو انہوں نے شیئر نہیں کیا نا، ایز پرائم منسٹر تھے تو اس لیے ان کے ساتھ وہ شیئر ہوا اور ان کو انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوا. اب یہاں پر جو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صدر نے کام کیا یہ سائفر کا پارٹ 2 ہے، کہ دنیا کو صدر عارف الوی نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی، اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ، خاص کر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. ایک تو یہ کہ یہاں پر اس وقت اختیار کس کے پاس ہے، اور دوسرا یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو صدر پاکستان ہے ایون وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے مجبور ہے، اصل جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. اور اس کا میسج کیا ہے، نقصان کیا ہے، کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، جس طرح سائفر والے معاملے کی امپلیکیشن تھیں، آپ کے بہت سے فارن پالیسی جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس سائفر والے معاملے کے بعد کوئی بھی جو ڈپلومیٹ ہے، کوئی بھی جو فارنر ہے، وہ ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ کھل کر اس طریقے سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کے اندر ہم اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیم جو یہ صدر عارف الوی نے کام کیا ہے وہ ایک رائٹ طریقہ بھی اپنا سکتے تھے، لیکن میسج دنیا کو یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تمام جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور اور جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھے گا. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لانے کی، باقی معاملات کے لیے، تو جو کوئی بھی سرمایہ کار ہے
آبویسلی وہ سب سے پہلے تو دیکھتا ہے کہ آپ کے ہاں نظام کیا ہے، آپ کے یہاں عدالتیں آزاد ہیں، آپ کے یہاں جو انفراسٹرکچر ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے. لیکن اگر ایک صدر پاکستان جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے، تو یو کین امیجن کہ اس سے آپ کے مفادات کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو صدر عارف علوی نے کام کیا ہے، جو میری معلومات ہیں، کیونکہ ابھی وہ صدر ہیں، ان کو امیونٹی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن جب صدر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوں گے تو ان کے خلاف بھی ایک بڑی قانونی جنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور ان کے اس سٹیپ کو اسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے جو سائفر والا معاملہ ہے، کہ کیسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عمران خان نے اس سائفر کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اور صدر عارف علوی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو نبھانے کے بجائے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں ان کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی. اور اس کے لیے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ صدر پاکستان کو آفٹر ہز ریٹائرمنٹ، یا جب صدر نہیں رہیں گے تو ان کو ان کی امپلیکیشن جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.